نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني يتفكر وتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني ونظر في عجائب وعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين. چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 to 12 کی پہلے تلاوت سنتے ہیں، اس کے بارے میں اور مزید اس کے بارے میں ہم لوگ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی تلاوت شروع کیجیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل
المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ी इल्मिक व सालिह अमलिक। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में, इखलास में, नेक अमाल में और फ़हम में बरकत डाले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 6 सूरह इब्राहिम। व इज़ क़ाल मूसा, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने लिकौमिही अपनी कौम से, उस्कुरू निअमतुल्लाही, याद करो अल्लाह की नियामत को, अलैकुम जो तुम पर है, इस अंजाकुम जब उसने नजात दी तुमको, मिन आले फिरऔना, आले फिरऔन से, यसुमूनकुम जो चखाते थे तुमको, सूअल अज़ाब बुरा अजाब, व युज़ब्बिहूना और वो ज़बह करते थे, अबनाअकुम तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना और वो जिंदा छोड़ देते थे, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, निसाअकुम तुम्हारी औरतों को, वफी ज़ालिकुम और इसमें बलाउम आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम अज़ीम तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। इस आयत से पहले जो आयत थी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया था कि अपनी कौम को नसीहत करो, उन्हें सबक दो। किसके जरिए नसीहत करो? बिअय्यामिल्लाह, साथ अल्लाह ताला के दिनों से। तो सुभान अल्लाह, यहाँ यही अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अय्यामिल्लाह हम लोग देख चुके ना कि क्या किसे कहते हैं अय्यामिल्लाह। तो यहाँ यही कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के मूसा लिकौमिहिस्कुरू निअमतुल्लाही, और जब कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अय्यामिल्लाह के जरिए नसीहत कर रहे थे। और वो अय्यामिल्लाह कौन से थे? कि जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, बनी इसराइल को फिरऔन से, आले फिरऔन से जो है वो निजात दी थी, जो कि उन्हें आजाब में मुब्तला किया रखते थे, उनके बेटों को कत्ल करते थे, ज़बह करते थे और उनकी औरतों को छोड़ देते थे। इस आयत में इसी का जिक्र है कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अय्यामिल्लाह के जरिए अपनी कौम को नसीहत करने का हुक्म दिया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वही किया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह ताला के इनामात और एहसानात याद दिलाए कि अल्लाह ताला ने किस तरह उन्हें आले फिरऔन और उसके जुल्म सितम से निजात दी, कि जिससे उन्हें बदतरीन, जो कि उन्हें बदतरीन और तौहीन आमेज अजाब में मुब्तला कर रखा था। और वो अजाब क्या था? हम सब जानते हैं कि बनी इसराइल के बेटों को उसने क्या किया था, फिरौन ने क्या हुक्म दिया था कि बनी इसराइल के जो भी बेटे होंगे उनको क्या किया जाए? ज़बह किया जाए, और उनकी औरतों को अपना, यानी उनकी औरतों को वो लोग गुलाम बनाते थे और उनसे खिदमत लेते थे, और इस तरह से उनकी नस्ल खत्म करते थे। क्योंकि जब उनसे खिदमत लेते थे और उन्हें अपनी लौंडी बनाते थे, तो उनसे जो औलाद भी जो होती थी, तो यानी वो इनके नाम पर होती थी। किसके नाम से? फिरऔन, आले फिरऔन के नाम से, यानी बनी इसराइल का जो है वो नस्ल ही खत्म किए थे उन लोगों ने, यानी आले फिरऔन ने। तो और ये हर एक के लिए, यानी कि किसी भी माँ के लिए देखने का, और किसी के लिए भी देखने के लिए कितना मुश्किल हो सकता है कि कोई यानी किसी के बेटे को माँ के सामने जो है वो ज़बह किया जाए। तो देखिए यानी किस तरह से उन लोगों को फिजिकली भी और मेंटली भी टॉर्चर किया जा रहा था। किसको? बनी इसराइल को। तो यहाँ इसी का अल्लाह ताला इसी का जो है वो अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को याद दिलाने के लिए कह रहे हैं कि अपनी कौम को याद दिलाओ, ताकि वो क्या करे, ताकि शुक्र करे ना। क्योंकि देखिए हालांकि वहां से जब वो आए थे और अभी जो थे, यानी जब ये समंदर को पार कर चुके, तो उन लोग कहाँ पहुंचे? कोई बताएगा जल्दी से? क्या हुआ था उन लोगों के साथ, बनी इसराइल के साथ क्या हुआ था? पीछे बहुत बार हो चुका अपना। क्या उन लोगों को अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था कि अमाल का जो एक कौम थी फलस्तीन में, उनसे जाकर लड़ने के लिए
مگر یہ جو بنی اسرائیل ہے وہ کہنے لگے کہ نہیں ہم تو نہیں جا سکتے، وہ تو بہت لڑاکو ہے، ہم ان سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کیا یعنی ایک اور طرح کی یعنی ایک سزا کے طور پر ان کو جو ہے وہ 40 سال تک میدان تیہ میں رکھا ہے نا، اور وہ اس میں سرگردہ گھومتے تھے، صبح میں نکلتے تھے، چلتے چلتے جاتے تھے، اور جب رات ہو جاتی تھی ٹھہر کر رک جاتے تھے تو صبح میں اسی جگہ پر وہ لوگ رہتے تھے، یعنی وہ اسی میدان میں وہ سرگردہ پھرتے تھے. اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا تھا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا تھا، ان پہ من و سلبہ اتارا تھا. یعنی یہ سب ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ جو اچھا ہوا نا ان کے ساتھ وہ یاد رکھنے کا یہاں اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں. تو اس کا یعنی وفی ذالکم، اور یہاں جو بات آئی ہے نا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو یعنی اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت عظیم آزمائش ہے. اس کا کیا مطلب ہے یا کیا مفہوم ہے؟ تو اس کا پہلا معنی تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ تم اس کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اور اس کا یعنی یہ جو یہ ہے نا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس کا ہم مفہوم بتا رہے. اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قوم فرعون تمہارے ساتھ جو سلوک کرتی تھی یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. تو سبحان اللہ، اس کے ذریعے یعنی اس آیت کے ذریعے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلا، یہ جو بلا کا لفظ آیا ہے نا وہ یعنی دونوں آزمائش جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. آزمائش کون سی ہوتی ہے؟ دو طرح سے آزمائش ہوتی ہے. دیکھیں یہاں یہ جو آیت کا مفہوم آیا نا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، تو اس کے جو ابھی دو ہم نے مفہوم بتائے تو اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آزمائش جو ہے وہ دو طرح کی رہتی ہے، جس طرح سے سورہ الاعراف آیت نمبر 168 میں آتا ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے انہیں خوشحالی اور بدحالی کے ساتھ آزمایا شاید کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے. تو سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خوشحالی بھی آزمائش ہے اور بدحالی بھی آزمائش ہے، تکلیف بھی آزمائش ہے، اور تنگی اور مال کسی کے پاس بہت زیادہ اگر مال آ جائے، آسائش ہو، خوشحالی ہو، تو یہ بھی آزمائش ہے. نہ کہ صرف تکلیف اور تنگی اور بیماری صرف یہی آزمائش ہے. لیکن موسٹلی لوگ سمجھتے کیا ہے کہ اگر کسی کو بھی مالی طور پر اگر کوئی جاب چلی گئی یا کوئی تنگی ہوئی یا کچھ مشکل ہوئی تو اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائش ہے، یا تو کوئی بیمار ہو یا تو کوئی مشکل آئی، کوئی مصیبت آئی تو اسے تو لوگ آزمائش سمجھتے ہیں. لیکن کسی کو مال کی فراوانی ہوتی ہے، بہت زیادہ مال ملتا ہے، یا صحت اچھی رہتی ہے یا خوشحالی رہتی ہے تو اس کو آزمائش نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ جو مال کا ملنا یا خوشحالی کا آنا یا ہر طرف سے سیٹسفیکشن، وہ جو ہے وہ اور زیادہ بڑی آزمائش ہے. وہ کس طرح سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کس طرح سے زیادہ بڑی آزمائش ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور ہو جاتے ہیں. بندہ جی اپنے جی نعمتوں پہ فخر کرنے لگتا ہے اور قطارے میں وغیرہ شروع کر دیتا ہے. نعمتوں میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں. بالکل، شاباش، بارک اللہ فیکم. بالکل صحیح ہے آپ لوگوں کے آنسر. کیونکہ دیکھیں جب بھی تکلیف آتی ہے تو کس کی طرف رجوع کرتے، کیا کرتے سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہاں ہیں اور جی اپنے گناہوں کی بالکل، معافی مانگنے لگتے ہیں. ہاں سبحان اللہ، کہ جب تنگی تکلیف کوئی بھی مصیبت کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی ہے کوئی بھی ہو تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. لیکن جب یہی اگر کوئی نعمت ملتی ہے یا خوشحالی ملتی ہے یا صحت اچھی رہتی ہے یا کوئی ٹینشن نہیں رہتا ہے تو اس وقت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں یا دل سے کب یاد کرتے ہیں؟ ہم سب اپنا اپنا بھی دیکھیں گے نا کہ دل سے کب دعا نکلتی ہے کہ جب غم ہو، اداسی ہو، کچھ پریشانی ہو تب زیادہ دل سے، اور تب جو ہے وہ سجدے اپنے لمبے ہوتے ہیں اور تب زیادہ دل سے دعائیں نکلتی ہے اور زیادہ سجدے لمبے ہوتے ہیں اور نمازیں یہ ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، جبکہ آزمائش کیا ہے؟ دونوں بھی آزمائش ہے. یعنی یہ خوشحالی کا ملنا اور بدحالی کا ملنا یہ دونوں بھی آزمائش ہے. تو یہاں یہی ہے. اور جو دوسری بات اس آیت سے جو ہم لوگوں کو پتہ چلی وہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو، یعنی ہر حال میں انسان کو کتنی بھی مشکلات ہو. ابھی یہ دیکھیں نا، یہ جو ان لوگوں کا بنی اسرائیل کی بات پہلے لیجئے، ان کا حال دیکھے کہ یہ تو میدان تیہ میں تھے، ہاں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہا ہے کہ وہ نعمت یاد کرو، ہے نا،
کہ جو تم کو عذاب میں مبتلا رکھتے تھے. تو اس کا مطلب یہاں یہ ایک ہم لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے, ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیں حالات جیسے بھی ہو, جتنی بھی مشکل ہو, لیکن ہمیں کیا یاد رکھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں نا, اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر, وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے, نہ کہ جو ہمارے پاس چیز نہیں ہے اس کا غم کرنا چاہیے اور اس کے لیے واویلا کرنا چاہیے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ جو ہے اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور جو نہیں ملا اس پر غم کرنے کی بجائے جو ملا اس پر شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی, نیکسٹ پیج پہ آئیے, کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو اسے گن بھی نہیں سکتے, اس کا شمار بھی نہیں کر سکتے. تو سمجھ میں آئی یہ بات؟ ہاں, عمل میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کو لانے کی کوشش کریں گے. جی میم انشاءاللہ. جی میم لائیں گے انشاءاللہ. کیا عملی بات کیا ہے کہ کتنی بھی پریشانی ہو, کچھ بھی, انسان ہے, کچھ نہ کچھ آتے رہتے ہیں, کچھ نہ کچھ ذہن پر سوار رہتا ہے, کچھ نہ کچھ غم, کبھی اپنوں کی طرف سے, کبھی اپنے رشتہ داروں کی طرف سے, کوئی تکلیف, کچھ بھی. تو اس میں کیا یاد کرنا ہے, خود بھی یاد کرنا ہے اور اپنوں کو بھی یاد کرنا ہے. جو بیچارے غم میں ہے, پریشانی میں ہے, ان کو بھی یہ باتیں یاد دلانا ہے. کیا یاد دلانا ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہم لوگوں پر, وہ جو چلی گئی چیز اس کا غم نہیں کرنا, یا جو نہیں ملا اس کا غم نہیں کرنا, بلکہ جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, جو چانس دیا ہے, جو نعمتیں ہے, جو احسانات ہے, اس کو یاد کرنا ہے, اور جو نہیں ملا اس کے اوپر رونا نہیں ہے یا اس کا غم نہیں کرنا ہے. سمجھ میں آئی یہ آیت؟ ہاں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو یاد رکھنے والا ہے, اس میں عمل میں لانے والا, اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے والا ہے نا. کیونکہ ہم لوگ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں, آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے, ابھی ہم تو زیادہ ابھی جا کر آئے انڈیا میں, تو بہت سے لوگوں کو مل کر آئے, اور بہت سے لوگوں کی پریشانیاں اور دکھ اور ایک ایک کی کہانی سن کے آئے ہیں. تو زیادہ ہم کو یہ فیل ہو رہی ہے بات کہ سب کا یہی رہتا ہے کہ جو چیز نہیں ہے نا, ابھی اتنے سالوں سے جو اچھا تھا وہ نہیں یاد رہتا, مگر جو تکلیف ہوتی ہے obviously ہوتے ہیں, غم ہوتے ہیں, سب کو ہوتے ہیں, لیکن ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی تو ہم پر کتنے زیادہ ہے نا, ادروائز. اور پھر ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جو زیادہ تکلیف میں ہے, یعنی ہم لوگ تو پھر بھی بہت اچھے, یعنی اگر ایسا کچھ بات ہونا تو پھر ان لوگوں کو یاد کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ جو اور زیادہ جن کے حالات خراب ہے, تو پھر شکر گزاری آئیں گے انشاءاللہ. اوکے, چلے نیکسٹ آیت پر آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو ضرور آپ لوگ اپنوں کے ساتھ شیئر کیجئے. اوکے, آیت نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے, لَإِن شَكَرْتُمْ, البتہ اگر تم شکر کرو گے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, البتہ میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو. سبحان اللہ. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور البتہ ناشکری کی تم نے, ان عذابی لشدید, بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے. اس کو آپ ہائی لائٹ کیجئے اس آیت کو. ہاں, دیکھیں بعض آیت ایسی رہتی ہے کہ بہت زیادہ اس سے ہم لوگوں کو سیکھنے کے لیے ہوتا ہے, یا بہت زیادہ وہ امپریس کرتی ہے. تو ایسی تمام جو آیت ہے نا, اس کو ہائی لائٹ کیجیے آپ, تاکہ جب بھی آپ پڑھیں نا تو پہلے نظر ان آیات پر پڑھے, تاکہ وہ ہمیں باتیں یاد بھی رہے, اور وہ ہمارا عمل بھی اس سے پھر, یعنی اگر ہم بھول چکے تو عمل میں بھی آئے. جیسے یہاں پیچھے سورہ رعد میں آیت نمبر 39 تھی, یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ, یہ والی اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کیجئے, اور ہمیشہ پھر وہ یاد رکھیے کہ کس طرح تقدیر کے بارے میں اور وہ ساری جو باتیں تھی نا, تو وہ یاد کیجئے. چلیں اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آیا ہے. کہ یہاں یعنی بنی اسرائیل کو ہی خبردار کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو بھی آیت آتی ہے وہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں, بلکہ رہتی دنیا تک, قیامت تک کے لوگوں کے لیے, ہم سب کے لیے بھی ہے نا. تو ان کو خبردار کیا جا رہا ہے, اور ان کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں بھی سبق سکھایا جا رہا ہے. اور کس بات کا یہاں سبق سکھایا جا رہا ہے, تو آیت کا ترجمہ ہی سمجھ میں آ جائے گا. وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ, اور جب خبردار کر دیا تمہارے رب نے کہ البتہ تم شکر ادا کرو گے تو ضرور میں زیادہ دوں گا تم کو. سبحان اللہ. یعنی جو بھی شکر ادا کرے گا اور جس چیز میں بھی شکر ادا کرے گا,
تو یہاں بیٹھے بیٹھے پہلے تو ہم لوگ کو سب سے پہلے کس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، سب سے پہلے اس بات پر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی اس بات پر، اور دوسری بات جو ہم لوگوں کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت، قرآن کا علم، قرآن کا دین کا فہم، سبحان اللہ. تو اس پر بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے نا، کیونکہ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو جس چیز کے لیے شکر ادا کرتا ہے وہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کرتا ہے. یعنی اگر کوئی اس بات کا بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اچھی اولاد دیا، اچھا شوہر دیا، اچھا رزق، کشادہ رزق دیا، تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں اور زیادہ برکت ڈال دیں گا انشاءاللہ. ہاں تو یہاں بیٹھے بیٹھے جتنی چیزیں آپ کو یاد آ رہی ہے شکر ادا کیجئے، تاکہ آپ کے اوپر اور ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ اور کشادہ ہو اور اس میں اور برکت آئے. اور جو کفر کرے گا، یعنی کفر یعنی کیا مراد ہے یہاں؟ ناشکری. کیا مطلب ہے اس کا؟ ناشکری. جو ناشکری کرے گا تو ناشکری کرے گا یعنی کہ اطاعت ناشکری کریں گا تو ان کے لیے عذاب ہے. تو یہاں یہی ہے کہ جس رب نے تم کو نجات دی، یعنی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے کہ جس رب نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، اس رب کا شکر گزاری کرو، اس کے بن جاؤ، یعنی اللہ کے بن جاؤ. کس نے نجات دی آل فرعون سے بنی اسرائیل کو؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہ جس نے تمہیں نجات دی ہے تو اس کے بن جاؤ، یعنی اس کے بن جاؤ یعنی اللہ کے بن جاؤ. یعنی اور یہ صرف ان کے لیے سبق نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی ہے اس میں سبق کہ ہمیں بھی کس کا بن جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اور اسی کی اطاعت کرو اور اس کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچاؤ، اور تو تمہیں پہنچاؤ تو اللہ تمہیں اور نعمتیں عطا کریں گا. اور اگر ناشکری کرو یعنی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو یعنی کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو اور اس کے پیغام اور اس پیغام کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال دو تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، وعید ہے. کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل کو ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے پہلے کس کو امام بنایا تھے؟ تمام انسانوں کے لیے کس کو امامت دی تھی؟ بنی اسرائیل کو. جب انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو پھر یہ امامت کا کام کس کو مل گیا؟ دنیا والے تو محمدیہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر ہم بھی یہاں یہ پیغام کا بات بھی آئیں گی ہاں، تو اگر ہم بھی یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے محفوظ رکھے. مگر اس آیت میں جو ہے وہ عذاب کی وعید دی جا رہی ہے. اور یہاں جو بات آئی ہے نا کہ شکر گزاری کی، تو شکر کیسے ادا کرنا چاہیے یا شکر گزاری کس طرح سے ہوتی ہے؟ تو شکر گزاری جیسے کہ اس دن بھی ہم نے بتایا تھے، لاسٹ اپنا جو کلاس ہوئی تھی اس میں بھی، کہ سب سے پہلے دل سے شکر گزاری ہے نا، کہ جس نے نعمت دی ہے اس کا دل سے احسان ماننا. اور یعنی یہ نہیں سمجھنا کہ کوئی چیز اگر آپ کو مل گئی ہے، سمجھو فار ایگزامپل اگر یہ دین کا علم ہم لوگ کو مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس مجلس میں آ کر بیٹھے اور قرآن کی تعلیمات حاصل کرے، تو اس میں اپنا کوئی کمال ہے کہ ہاں ہم بہت اچھے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قرآن کا علم دیا؟ نہیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ یمنو آگے آئیں گا انشاءاللہ. آج کی جو آخر میں آیت آئیں گی نا اس میں یہ آئیں گا کہ یہ جو ہدایت کا مل جانا نا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اس میں کوئی اپنی قابلیت نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہی کچھ اچھا ہی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. تو دل سے شکر ادا کرنا، ہاں نعمت جو ملی ہے اس کا احسان ماننا، اور پھر زبان سے کچھ شکر گزاری یعنی اس کی تعریف کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اور پھر اعضاء سے شکر گزاری یعنی نعمت دینے والے کا حق ادا کرنا، یعنی جو نعمت اللہ اس نے دی ہے اس کے رضا کے کام میں استعمال کرنا، نہ کہ اس کی نافرمانی کے کام میں استعمال کرنا. تو یہ ہوتا ہے دل سے شکر گزاری، زبان سے شکر گزاری، اور اعضاء سے شکر گزاری. یعنی ہمیں صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہاں جو بات آئی نا کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ بڑھائیں گے، تو صرف ہم الحمدللہ اور اللہ کی تعریف کرتے رہے تو ہمارا شکر ادا ہو جائے گا. نہیں، شکر اس وقت تک ادا نہیں ہوگا جب تک کہ ہم دل، زبان اور اعضاء کے ذریعے
اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری نہیں کریں گے. اور جس طرح یہاں تو اللہ کی شکر کی بات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ ایک ہم عملی بات بتا رہے کہ ہمیں بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. وہ کس طرح سے؟ یعنی اگر کوئی بندوں کا ہم پر، کسی بندے کا اگر ہم پر احسان ہے تو اس کا بھی ہمیں احسان ماننا چاہیے، اس کی یعنی اس کا احسان دل سے ماننا چاہیے. اور یہاں حمد نہیں آئے گا بلکہ اس کی تعریف کرنا چاہیے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے زبان سے. اور اس کی یعنی اس کے خلاف بات نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس کو بری یعنی اس کے خلاف چالے چلنا، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا. تو دیکھیں دنیا، چلے آگے ابھی پوائنٹ سے ہی ہم انشاءاللہ بتا دیں تو شارٹ میں ہو جائے گا. پھر یہاں جو بات آئی نا کہ شکر گزاری کے کیا فائدے ہیں، تو شکر گزاری کی یعنی اس آیت کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہے کہ شکر گزاری سے لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بحال کرتا ہے، یعنی زیادہ کرتا ہے. یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ باقی بھی رہتی ہے اور پھر وہ زیادہ بھی ہوتی ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے شکر گزاری کا، کہ شکر گزاری سے عاجزی آتی ہے، یعنی دل میں عاجزی آتی ہے. جب ہم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ کے بندے کا شکر ادا کرتے ہیں تو دل میں عاجزی آتی ہے. اور تیسرا کیا ہے، یہ تکبر کی نفی ہے. کیونکہ دیکھیں جو شکر نہیں ادا کرتے نا، اللہ تعالیٰ کا ہو یا اللہ تعالیٰ کا بندے کا ہو، تو اس کا مطلب کہ اس کے دل میں تکبر ہے. اس کے لیے وہ نہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ اللہ کے بندوں کا شکر ادا کرتا ہے. اور یہاں جو بات آئی نا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ سے کیا مراد ہے، یعنی اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ تم کو سخت عذاب دے گا. مراد دنیا میں اپنی نعمت تم سے چھین لے گا اور آخرت میں سخت عذاب دیں گا اللہ تعالیٰ. تو اور ناشکری کی وجہ سے جو ہے، اور یہ جو ناشکری ہے نا وہ بد اخلاقی کی نشانی ہے. ناشکری جو ہے وہ کیا ہے، بد اخلاقی کی نشانی ہے. یعنی اگر کوئی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا یا اللہ کے بندے کا جس پر اس کا احسان، جس نے اس پر احسان کیا اس کا شکر ادا نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے، بندے کی ناشکری ہے. اور اس سورہ بقرہ میں بھی شکر گزاری کے بارے میں آتا ہے فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو. اور وَلَا تَكْفُرُونَ یا تکفرون کا معنی کیا ہے، کہ اور تم ناشکری نہ کرو. اور ناشکری کا جو انجام ہے وہ جہنم ہے. کہ جو اس حدیث کے ذریعے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابن عباس، اور سب سے زیادہ ناشکرہ حدیث میں کس کو بتایا گیا ہے، کون بتائے گا، کہ جو احسان نہیں مانتا، کس کی بات آئی ہے، یہ پہلے عورتیں حدیث میم نا، عورتیں. جی بالکل صحیح. عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ احسان فراموش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے بچا اور یہ برائی ہم لوگوں سے دور کر دے، تمام عورتوں سے، ہے نا. دیکھیں اس کے بارے میں حدیث ہم لوگ پہلے بھی سن چکے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی، اس میں عورتیں زیادہ تھی جو کفر کرتی تھی. صحابہ نے کہا وہ اللہ کا کفر کرتی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ خاوند یعنی کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہوتی ہے. اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھلائی کرو پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دیں گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو دیکھیں ہوتا ہے نا، یہ عورتوں میں یہ بات ہوتی ہے نا. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے، دوسروں کا چھوڑیے، ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں گے کہ یعنی اگر یہ الفاظ یہ سیم نہیں ہم لوگ بولتے، مگر دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ہوتی ہے نا کہ اتنا سب کچھ کرتے ہیں ہسبینڈ لوگ، پورا دن رات بیچاری محنت کرتے، تب جا کر ہم لوگوں کو سکون سے اتنے اچھے گھروں میں رہنا نصیب ہوتا ہے، تب جا کے ہم لوگ اتنے اچھے سے اچھی چیزیں رزق کھاتے ہیں اللہ کا دیا ہوا، اور تب ہم لوگ جا کے اتنے امن سے ہے، عزت ایمان کے ساتھ ہے، اتنے کپڑے پہنتے ہیں، ہر چیز کی الحمدللہ. تو وہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے نا، کہ وہ دن رات بیچارے جو محنت کرتے، تو اس کے باوجود اگر کوئی ایک چیز اپنی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، یا کوئی ہم لوگ بات کرے اور وہ نہ مانے، تو دل میں جلدی سے برائی آ جاتی ہے نا ان کے لیے، اور جلدی سے ایسی بات سوچنے لگتے ہیں، اگر زبان سے نہیں بھی نکالے تو دل میں آتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے
اور ہم سب کو احسان ماننے والا بنائے. اور کم سے کم ابھی یہ آیت سننے کے بعد تو ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے. ہاں یہاں جو بات آئی نا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَّرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو یہ عذاب کی جو بات آئی نا تو اس سے یہ حدیث ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے، اور اللہ کرے کہ یاد رہے، اور کبھی اپنے شوہر کی یعنی اللہ تعالیٰ سے کی تو ناشکری نہیں کرنا ہے، اور اپنے شوہر کا بھی احسان کبھی فراموش نہیں کرنا ہے. اوکے، اور جن کے بھی احسان ہو اپنے اوپر تو اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے کی آیت دیکھتے ہیں. وقال موسیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسیٰ ان تغفروا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تغفروا اگر تم کفر کرو گے، انتم تم، ومن فی الارض اور جو کوئی زمین میں ہے، جميعا سارے کے سارے، فإن اللہ لغنی حمید تو بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے یعنی یہاں جو پیچھے بات آئی نا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، تو کسی کو یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہاں ہم لوگ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے، نہیں، بلکہ اس میں ہمارا خود کا اپنا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کہ اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی. اگر ہم شکر ادا کرے یا نہ کرے اور ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ کی اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی. یہاں یہی بات اس آیت میں بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے. کن باتوں سے بے نیاز ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ ہی اس کی خدائی میں کچھ فرق آتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے شکر کا محتاج ہے کہ وہ ان باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہے. بندے اس کا شکر ادا کرے یعنی بندے اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے تو، لیکن کیا ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا، ہم سب جانتے ہیں نا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں 24 آورس اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور سجدے. جی سبحان اللہ. اور وہ کبھی ناشکری یا نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرشتے؟ نہیں کرتے میم. نہیں، 24 گھنٹے جو ہے وہ 24 آورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تقدیس اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں. وہ سورہ بقرہ کی آیت یاد کیجئے. تسبیح بیان کرتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی. کہ وہ جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ہے ہی حمد اور اس کے لیے، تو کیوں وہ پیدا کرنے والے. تو یعنی اس سے یعنی اس آیت کے ذریعے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتے جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتے رہتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ حکم دیتے وہی کرتے رہتے. اور کائنات کی فرشتے تو کیا، کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، سجدے میں، تسبیح اور حمد میں مشغول رہتا ہے. اور قرآن میں کئی جگہ پر آتا ہے کہ پہاڑ اور یہ درخت ہر چیز کے جو سائے جو ہے وہ بھی سجدے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر ہم لوگ ان کی آواز کو نہیں سمجھتے اور ان کی جو عبادت ہے اس کو نہیں سمجھتے. تو اپنے عبادت کرنے اور نہ کرنے، شکر ادا کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی کمی نہیں ہوگا، کیونکہ شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قابل ستائش ہے، وہ قابل تعریف ہے. وہ خود اپنے اس کی لیے ساری تعریف ہے اسی کے لیے. اور قرآن میں اور ایک جگہ بھی آیا ہے ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً اللہ تم سے بے پرواہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں تمہارے شکر گزاری کی. اور ایک حدیث جو ہے وہ ایک بہت بڑی حدیث ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے کہ اے میرے بندے، یہ ایک بڑی جو حدیث ہے وہ ابن کثیر میں ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. انشاءاللہ کبھی اگر ٹائم ملا تو، یا تو آج اگر لیکچر کے بعد یہ اپنے درس کے بعد کلاس کے بعد ٹائم ملا تو وہ بڑی حدیث سنائیں گے، ورنہ صرف یہ چھوٹا سا حصہ سنیے کہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس، حدیث قدسی ہے یہ، اے میرے بندو اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب اعلیٰ درجے کے متقی بن جائے تو اس سے میری بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا.
یعنی سب کے سب جو ہے وہ کتنے بھی متقی بھی بن جائیں گے، سب کے سب تمام انسان تمام لوگ، تب بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سب کے سب اگلے پچھلے جن اور انس، اور صرف انسان کی بات نہیں بلکہ کیا فرمایا کہ جن اور انس، جنات بھی اور انسان بھی ایک بدترین شخص جیسے ہو جائیں گے، یعنی دنیا کے سب سے بدترین شخص کے جیسے ہو جائیں گے، تو اس سے بھی میری شان میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے یعنی اگر کوئی شکر کرے نہ کرے، عبادت کرے نہ کرے، اطاعت کرے نہ کرے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ خود اپنے اس میں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں سے، اپنے شکر گزاری سے بے نیاز ہے، ہر اس سے بے نیاز ہے. اور جو بھی فائدہ ہوگا وہ خود اپنے شکر گزاری کا جو فائدہ ہوگا وہ خود اپنی ذات کو ہی ہوگا. جیسے کہ ہم لوگوں نے پیچھے دیکھا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی جو شکر کریں گا تو اس کی شکر گزاری اسی کے لیے ہے نا. تو یہاں یہی ہے کہ اللہ ہمارے شکر کا محتاج نہیں ہے. ہم اگر شکر کریں گے تو اس سے اپنا ہی فائدہ ہے. ساری دنیا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کرے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا مل کر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے تو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئیں گی. اور یہاں جو بات آئی نا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، یعنی کہ سب سے بے نیاز ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بے نیاز ہے کس چیز سے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ساری دنیا ساری کائنات جو ہے وہ اس کی محتاج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، جبکہ ہر ایک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کی عبادت اور اطاعت گزاری سے بھی بے نیاز ہے، یعنی اس کو اپنی عبادت کی بھی ضرورت نہیں. یہ جو ہم لوگ نماز پڑھتے نا تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں پڑھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھ رہے، کہ اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں کر رہے یا روزہ رکھ رہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یا کسی کو صدقہ دے رہے یا کچھ نیکی کا کام کر رہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو بھی ہوگا فائدہ وہ کس کو ہوگا؟ اپنی ذات کو ہی ہم لوگوں کو ہوگا. تو اور اللہ تعالیٰ یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنی شکر گزاری سے بھی بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے شکر گزاری کی، تعریف کی، حمد کی کوئی ضرورت نہیں. اور جو بھی ہم لوگ کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے غنی، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگنا چاہیے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے اندر صفات ہے ہمیں اپنے لیے بھی اس کے لیے دعا مانگنا چاہیے. اور اس کے لیے کون سی دعا مانگنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی بے نیاز کر دے ہر ایک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلے آیت نمبر 9 دیکھتے ہیں. ہاں، اور یہ جو حمید ہے وہ تعریف والا، یعنی خود اپنے اندر تعریف والا ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے. اور اس کا جو ایکسپلینیشن ہے حمید کا وہ پیچھے بھی ہو چکا ہے تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر، نبأ خبر، الذین ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح و عاد اور عاد و سمود اور سمود، والذین من بعدہم اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم نہیں جانتا ان کو الا اللہ مگر اللہ، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات سات روشن نشانیوں کے، فردو تو انہوں نے پھیر دیا، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، فی افواہہم اپنے منہوں پر، وقالوا اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بے شک ہم کفر کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی ساتھ اس کے جو بھیجے گئے تم ساتھ اس کے، وانا اور بے شک ہم، لفی شکن البتہ شک میں ہے، مما تدعوننا اس چیز سے جو تم بلاتے ہو ہم کو، الیہ مریب اس کی طرف سے بے چین ہو. تو اس آیت میں ابھی کیا بات ہو رہی ہے کہ یہاں دیکھیں پچھلی آیت تک جو تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا خطاب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ ہم سب کے لیے بھی اس میں سبق تھا
اور ابھی یہاں جو ہے نا آگے کی جتنی بھی جو آیت آ رہی ہے نا، یہاں کسی پیغمبر کا نام نہیں لیا گیا ہے اور نہ کسی قوم کا نام لیا گیا ہے کہ کون سے قوم کی بات ہو رہی ہے، بلکہ مجموعی طور پر جتنے بھی پیغمبر آئے اور جو بھی جس قوم پر بھی آئے تو ان کا جو ان کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے. یہاں جو ہے نا الم یاتکم نبؤ، کیا تم نے سنا ان لوگوں کے کیا آئی تمہارے پاس خبریں، اور یہاں یعنی تمام لوگوں کی بات بتا کر کس سے یہ بات کی جا رہی ہے. ایک تو ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی یعنی یہاں جو بات ہو رہی ہے، اس سے پہلے بہت سے مقامات اور قوم کے نبیوں کا جو الگ الگ ذکر ہو رہا تھا، مگر یہاں مجموعی طور پر ذکر ہو رہا ہے. اور یہ کیا ہے کہ قریش مکہ سے ان کے آس پاس کے اقوام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ یعنی قریش مکہ جن کے بارے میں جانتے تھے کہ جیسے قوم سمود کے بارے میں ان لوگوں کو معلوم تھا، قوم عاد کے بارے میں معلوم تھا، قوم لوط کے بارے میں معلوم تھا، تو جو ان کے آس پاس کے جو یعنی قومیں تھی اور ان کے حالات کی ان کو خبریں ملتی رہتی تھی. تو یہاں یہی بات آ رہی ہے کہ الم یاتکم، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان سے پوچھ رہا ہے کیا ان کے پاس خبر نہیں آئی جو ان کے آس پاس ہے. تو یعنی ایک تو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ قریش مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آس پاس کے لوگوں کی کیا تم کو خبر نہیں آئی، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے بعد بھی جو تھے، یعنی اللہ یعلم، جن کو تم نہیں جانتے، یعنی ان لوگوں پر بھی عذاب آیا کہ جیسے قوم نوح ہے، قوم عاد ہے اور سمود ہے، جن کو کہ مشرکین مکہ جانتے تھے، اور کچھ اور کتنے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو وہ لوگ بھی نہیں جانتے اور ہم سب بھی نہیں جانتے کہ کتنی ایسے قومیں ہوں گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے دنیا میں، کتنی ایسی قومیں آباد ہوئی ہوں گی اور کتنی قوموں پر اللہ تعالیٰ کے انکار کی وجہ سے عذاب آیا ہوگا. لا یعلمہم، نہیں جانتا ان کو الا اللہ، مگر اللہ، اور جن کو صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن میں سبھی قوموں کا تو ذکر نہیں ہے نا کہ جن پر عذاب آئے، کتنے ایسے بھی ہے کہ جن کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنی قومیں ایسی ہوں گی کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب لایا. تو یہاں اسی کا ذکر ہے. جاءتہم رسلہم، اور ان کا طریقہ کیا تھا کہ ہر ایک یعنی جتنی بھی قومیں آئی نا اور ان کے پاس جب رسول آئے تو ہر ایک کا جو طریقہ تھا وہ ایک ہی تھا. کیا تھا؟ جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول سات روشن دلائل کے. فردوا ایدیہم، تو انہوں نے پھیر دیا اپنے ہاتھوں کو، فی افواہم، اپنے منہوں پر، وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم، اور سب نے کیا کیا؟ سب نے پہلے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر دیا. تو یہ منہ پر ہاتھ پھیرنا یعنی کیسا ہوتا ہے، یا کوئی منہ پر ہاتھ کیوں پھیرتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مختلف تفسیر میں مختلف بات آئی ہے کہ جیسے کسی کو چپ کرانا ہو، یعنی قوموں کے پاس کوئی پیغمبر آیا تو وہ ایسے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ، منہ پر ہاتھ رکھ کر دکھا رہا ہے کہ جیسا کچھ مت بتاؤ ہم کو، چپ ہو جاؤ. اس طرح سے وہ یہاں جو بات آئی نا سمجھ میں آ رہی ہے؟ فردو ایدیہم، تو انہوں نے پھیر دیا اپنے ہاتھوں کو، یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر دیا. تو جب پیغمبر ان کے پاس قوموں کے پاس جب آئے ہدایت کی باتیں لے کر اور بینات، یہاں جو ہے نا بینات روشن دلائل لے کر اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے توحید کا پیغام لے کر جب آئے تو کیا کیا قوموں نے؟ قوموں کا ریئیکشن کیا تھا؟ ساری قوموں کا ایک ہی ریئیکشن تھا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیرا، یعنی کہ پیغمبر کو خاموش کرانے کے لیے کہ چپ ہو جاؤ، کچھ مت بولو. ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا یا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا. دوسرا اس کا مطلب ہے کہ حیرانگی اور تعجب کے ساتھ اپنے منہ پر ہاتھ پھیر دیا، یعنی وہ جب دعوت دینے لگے اللہ تعالیٰ کی طرف، توحید کی طرف، پیغمبر جو ہوتے ہر پیغمبر نے لوگوں کو کس کی طرف بلایا؟ جلدی سے بتایا، کس کی دعوت دی؟ سب سے پہلی دعوت کون سی تھی؟ توحید کی، اللہ توحید کی، طرف. ایک اللہ کی. بارک اللہ فی علمک. تمام پیغمبروں کی جو سب سے پہلی دعوت تھی وہ کیا تھی؟ توحید کی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو بلایا، اپنی اپنی قوم کو بلایا. تو وہ کیا ہے کہ حیرانگی میں ایسے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگے. امیجن کیجئے کوئی ایسی کچھ بات کرتے رہتا اور ایک دم ہم لوگ ہاتھ تعجب جب ہوتا ہے تو ہاتھ آتا ہے منہ پر، اپنے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کے دیکھیے. یا تو پھر غصے کے وقت بھی انسان اپنی انگلیوں کو کاٹتا ہے کہ جیسا کہ
ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ کیا یعنی جب کوئی تبلیغ کرتا ہے، کوئی اچھی باتیں بتاتا ہے، کوئی دین کی طرف بلاتا ہے، کوئی توحید کی دعوت دیتا ہے، تو ایسے اپنی ہاتھ کو کھاتے رہتے کہ ہاں یہ ہم کو کیوں سنا رہا ہے، یہ ہم کو کیوں بتا رہا ہے نا. تو اس طرح سے، یا پھر یا تو ہنسی کو روکنے کے لیے، ہنسی ضبط کرنے یعنی کہ ہنسی کو روکنے کے لیے، یعنی سامنے والا جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، اور یہ سامنے والے جو ہے، سننے والے جو ہے، ان کو ہنسی آ رہی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. تو یہ کچھ بھی ریزن ہو سکتا ہے، یا تو یہ سبھی ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو کوئی ایک ریزن بھی ہو سکتا ہے. یہاں یہی بات آئی ہے کہ جب رسول اپنی قوم کے پاس آئے اور دلائل لے کر آئے تو قوم نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم کفر کرتے ہیں، یعنی کہ تم جو باتیں ہمیں بتا رہے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی کہ توحید کی طرف جو بلا رہے تھے نا پیغمبر، جو رسول، تو وہ کیا کہنے لگے کہ ہم تو اس کا انکار کرتے، اور تم جس چیز کی طرف ہم کو بلا رہے تو ہمارا دل اس میں بڑا بے چین ہے اور بڑے شک میں ہے، ہمیں تمہاری کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ سب ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل ہے یہ بات؟ کیا ایسا ہوا ہوگا؟ بتائیے، آپ ہی بتائیے کہ یہ جو ہوا کہ ہم کو تو شک ہے اور یہ ہے. تو آج جب ہم لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے روکنے کی کوشش کرتے، تو کہ یہ سارے ریئیکشن نہیں دیکھتے ہم لوگ؟ یہی سب ہوتا ہے نا، شک میں رہتے ہیں. اور اسی طرح کوئی اپنے ایٹیٹیوڈ سے خاموش کراتا ہے، کوئی اپنے زبان سے کچھ بول کر خاموش کراتا ہے ہم سامنے والے کو، ہے نا، یا جی غصہ ہو میم، کر کبھی خاموش اذیت کراتا ہے. دے کے، جی بالکل، جی بالکل ٹونٹ بالکل. مار تو کے. جب دین کی دعوت دیتے ہیں میم تو اسی وقت فوراً سننے کے لیے راضی نہیں ہوتے تو بات کو ڈائیورٹ بھی کر دیتے ہیں، کسی اور بات کو بالکل سامنے لے کر آ جاتے ہیں. جی جی بالکل. تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ دوسری بات کرتے ہیں، مگر توحید کی بات جو ہے وہ سننا نہیں چاہتے ہیں، دین کی بات سننا نہیں چاہتے ہیں. تو شک میں انسان کیوں رہتا ہے، ڈاماڈول کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ہر انسان، اور دین کے بارے میں، پہلی بات تو دین کے بارے میں لوگوں کو شک کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ایک ماحول بنا ہوا رہتا ہے، ایک ماحول میں لوگ رہتے ہیں کہ اسی ماحول میں، اور وہ اسکول میں جاتے بچے بھی ہے تو اسکول میں جاتے ہیں، وہ ایک پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، اور یہ اور ایک پوری دنیا میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ایک ماحول رہتا ہے. اور پھر جب قرآن سے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، یا کوئی دین کا دائی کوئی دین کی دعوت دیتا ہے، تو وہ ایک دم اگینسٹ ان لوگ کو لگتی ہے ساری چیزوں سے. یعنی وہ دیکھ رہے ہوتے اپنے آس پاس ایک الگ چیز ہوتی ہے، جو جیسے کیا کوئی علاقے میں سمجھو شرک ہو رہا ہے، تو وہ دیکھ رہے ہیں اپنی مسجدوں میں یہ بیان ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ عرس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور پھر جا کر کوئی وہاں ان کو بولے کہ نہیں یہ شرک یہ غلط ہے، تو وہ ان کا یہی ریئیکشن ہوگا، وہ تو شک ہی کریں گے نا کہ میں تو بچپن سے دیکھ رہا ہوں اپنے آس پاس میں یہی ماحول ہے، یہی میں دن رات دیکھتا ہوں، پھر یہ کیسی بات غلط ہو سکتے ہے؟ تو اس کو شک ہی رہے گا نا دل میں کہ یہ کیا سامنے والا ہے، کیا پاگل ہے، کیا بات کر رہا ہے یہ، کہ یہ سب غلط ہے اور یہ صحیح نہیں ہے، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہے. تو یہ آگے انشاءاللہ اور آگے انشاءاللہ آئیں گے تو اس سے ہم اور کلیئر کریں گے انشاءاللہ. چلے آگے اب ہم لوگ آتے ہیں، یہاں تک پہلے سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ ہاں، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10 پہ آتے ہیں. اعوذ جی باللہ من میم، جی الشیطان الرجیم. الحمدللہ. قالت رسولہم، کہا ان کے رسولوں نے، اف اللہ شک، کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یدعوکم لیغفرکم من ذنوبکم، وہ بلاتا ہے تم کو تاکہ وہ بخش دے تم کو تمہارے گناہوں میں سے، ویؤخرکم، اور مؤخر کرے تم کو الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک. پہلے اتنا ہی دیکھتے ہیں ہم لوگ. ہاں، تو یہاں کیا ہے پھر جو ہے، جب ان لوگوں نے اس طرح سے کہا، جب پیغمبروں نے اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کی دعوت دی، تو پیغمبروں کی جب دعوت کی ہوئی تو ان کا جو قوموں کا جو ریئیکشن تھا کہ انہوں نے اپنے منہوں پر اپنے ہاتھوں کو مارا اس طرح سے، اور پھر زبان سے کہا بھی کہ ہم تو انکار کرتے ہیں، تم جو ہم ان لوگوں کو جس کی طرف بلاتے ہیں ہم تو انکار کرتے ہیں، ہم تو اس میں شک ہے، کیا تم کیا بات کرتے ہیں، ایسی الٹی سلٹی کیا بات کر رہے، تو ہم کو تو اس میں شک ہے. تو اس کے جواب میں پھر کیا کہا رسولوں نے؟ قالت رسولہم اف اللہ شک، کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو. دیکھیں یعنی کتنی بڑی بات ہے نا،
اس میں ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح صحیح دین کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، اور جو بھی شرک کرتے ہیں ان لوگوں کو صحیح صحیح طریقے سے پیغام پہنچانے والا بنائے نا، تاکہ وہ بچ سکے شرک سے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذریعہ بنائے لوگوں کو شرک سے نجات دینے کا۔ اکثر ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کے ساتھ اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کو بخش نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ خود اپنے لیے توبہ استغفار نہیں کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھیں کس طرح سے جواب دیتے ہیں پیغمبر، کس طرح سے جواب دیا، اور تمام پیغمبروں کی یہاں بات ہو رہی ہے، کسی ایک کی نہیں۔ یعنی باقی سورہ میں کیا تھا کہ الگ الگ پیغمبر کے نام تھے اور پھر ان کے قوموں کی بات تھی، مگر اس میں سورہ ابراہیم میں جو ہے وہ مجموعی طور پر یعنی لیا گیا ہے کہ پیغمبروں کی بات ہو رہی ہے، یعنی اجتماعی یعنی مجموعی طور پر، اور ان کے قوموں کی بات ہو رہی ہے۔ تو پیغمبروں نے کیا کہا کہ تم ان کے رسولوں نے کیا کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو، اور جبکہ فاطر السماواتی، جبکہ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ اور دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، 99 اور اس سے زیادہ، کئی زیادہ جن کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو ان ناموں میں سے یہاں جو فاطر السماوات یہ صفات کو استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت بھی دیکھیں کس کے بارے میں ہے کہ توحید کے بارے میں ہے۔ تو فاطر السماوات والارض یعنی کہ پیدا کرنے والا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات لی گئی ہے، اور کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ انبیاء کرام اور کفار کے درمیان یہ جو مکالمہ یا جو جھگڑا چل رہا ہے، اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء نے اپنی قوم کو صرف ایک الہ یعنی کہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا، تو ان کی قوم شک میں مبتلا ہو گئی۔ تو انبیاء کرام نے ان کے شک کو دور کرنے کے لیے کیا بات کہی کہ اف اللہ شک، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو، یعنی کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت ابھی ہو چکا اپنا سب کہ الہ ہونا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی روزی رزق دینے والا ہے، اور وہی یعنی ہر ایک تدبیر کرنے والا ہے۔ الوہیت میں یہ ساری باتیں آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں وہ شک کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان اور زمین کو اور تمام کائنات جو ہے اس کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو یعنی وہی خالق اور مالک ہے۔ تو تمام اختیار بھی کس کے لیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہاں یہ کام ان کے سپرد کیا ہے یا کوئی اور کام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ سارے اختیارات، کسی کو کیا دینا ہے، کیا رکھنا ہے، اور کس کو فائدہ پہنچانا ہے، کسی کو نقصان، ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ فاطر السماوات والارض، وہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے خود تمہیں۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اف اللہ شک، اس کے بعد میں دیکھیں یدعوکم لیغفرکم، وہ خود تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ اور وہ کیوں بلاتا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اور تمہیں کیوں بلا رہا ہے؟ تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، نافرمانی کی کام کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے ہیں ان کو، لوگوں کو اپنے پاس؟ تاکہ انہیں بخش دے، ان کو بخشش دے، کہ ان کو بخش دے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہوئے کتنا گھبراتا ہے۔ کوئی بھی دیکھے، جب ہم لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، دین کی طرف بلانا کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے نا۔ ہم لوگوں کو کس کی کوشش کرتے ہیں؟ جب ہم لوگ کسی سے ملتے ہیں، یا جو بھی دین کے داعی ہوتے یا جو جتنے بھی انبیاء تھے، تو ان سب کا کیا کام تھا؟ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنا۔ تو لوگ کیوں گھبراتے کیوں ہے اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے؟ ان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا نقصان ہوگا اگر ہم دین میں آئیں گے، اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا، کیا مصیبت ہوں گی، کیا ہم کو قربان کرنا پڑے گا۔ تو یہاں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں کچھ بلا رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو اس لیے بلا رہا ہے تاکہ تمہیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ وہ تو بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا ہے۔
کون سا بوجھ ہوتا ہے انسان کے اوپر؟ گناہوں کا بوجھ. دیکھیے گناہ جب ہوتا ہے نا انسان سے تو انسان کے دل پر بوجھ ہوتا ہے، اور جب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، تو آپ سب نے اس کو فیل کیے ہوں گے کہ دل ہلکا ہلکا لگتا ہے نا. تو سبحان اللہ، تو یہاں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہیں بخش دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے اس دنیا میں جینے کے لیے. یعنی اجل مسمع کا کیا مطلب ہے؟ مقررہ مدت، یعنی کہ موت. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کو مؤخر کیا ہے، تمہاری موت کو مؤخر کیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں زندگی میں مہلت ملے، تم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کریں، تو پھر تمہاری زندگی اور آخرت کیا ہے، دونوں بھی بہتر ہو جائیں گی. اور اس کا جو ذکر ہے نا اجل مسمع، تو اس کا ذکر سورہ ہود میں بھی ہے، آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن تَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا وَإِنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر تم توبہ استغفار کرو گے اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ گے، توبہ استغفار کرو گے، الیہ یمتعکم، تو تمہیں فائدہ دیں گا، متاعا حسنا، یعنی مقررہ مدت تک کے لیے تمہیں جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گا. سبحان اللہ. تو یہاں اس کا ذکر ہے. اور آگے ہے قولوا ان انتم، انہوں نے کہا نہیں تم، الا بشر، مگر ایک انسان ہو ہم جیسے، تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدون، کہ تم روکو ہم کو، اما، اس سے، جو کانا تھے، یا عبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، فاتونا بسلطان مبین، پس لے آؤ ہمارے پاس کھلی دلیل. تو دیکھیں تمام یعنی جتنے بھی پیغمبر جس بھی قوم کے ساتھ آئے، اور آج بھی دیکھیں کہ جو بھی کسی کو شرک سے روکنے کی بات کرتا ہے تو یہی ساری باتیں سننی پڑتی ہے. اور وہ کیا ہے کہ امتوں میں سے جب بھی رسول آئے تو ان کا یہی طریقہ رہا کہ وہ اسی طرح کی بات کرتے تھے کہ تم ہماری طرح ایک انسان ہو. پہلے بھی کتنی بار یہ آیت ہم لوگ سن چکے، پڑھ چکے نا، کہ وہ کیا کہتے تھے کہ تم ہماری طرح ایک انسان ہو، ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، اور ہم یعنی بیوی بچے رکھتے ہو، اور تو ہم کیسے مانے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، اور ہم محض تمہاری بات نہیں مان سکتے اور تو تمہاری پیروی نہیں کر سکتے. یعنی تم ہماری طرح انسان ہے، اس کے لیے جو ہے ہم تمہاری بات نہیں مان سکتے، اور ہم اس بات کو نہیں مان سکتے کہ تم کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، جب تک کہ فاتونا بسلطانی، جب تک کہ کوئی کھلی دلیل، واضح دلیل نہ آ جائے. اور یہاں جو ہے نا یریدون ان تصدون ان، اور یہاں جو آیا کہ تم روکنا چاہتے ہو ہم کو اس سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد. تو دیکھیں مشرک جتنے بھی شرک کرنے والی جو بھی قومیں تھی، سب کا جواب یہی تھا کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے دین پر ہے، تو تم یعنی جو پیغمبر جب ایک توحید کی دعوت دیتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کس طرح سے چھوڑ کر تمہارے دین کی طرف آئے، اور تم جو ہے ایک نیا دین پیش کر رہے ہو اور اپنی پیروی کا حکم دیتے ہو، جبکہ جو رسول جو بھی آتا ہے نا تو وہ اس کے لیے تھوڑی آتا ہے کہ لوگ ان کی بات سنیں، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں کو سنانا چاہتا ہے نا. مگر لوگوں کو کیا کرتا ہے کہ یہ خود اپنا لیڈر بننا چاہتا ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو اپنے دین سے پھیرنا چاہتا ہے، جبکہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور نہ ہی ان کے معبودوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں. اور یہاں جو بات آئی نا فاتونا بسلطان مبین، اور ان کا یعنی تیسرا جواب یہ تھا کہ یعنی جب وہ ان کو دعوت دیتے تھے نا تو ان کا تیسرا جواب یہ تھا کہ ہم تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ تم کوئی معجزہ نہ دکھائے یا کوئی ایسی کھلی دلیل پیش نہ کرے جس سے تمہاری نبوت کے دعوے کا ہمیں یقین ہو. یعنی دیکھیں ماننا تو نہیں تھا مگر پھر بھی دلیل مانگ رہے تھے. تو کیا انبیاء نے معجزے نہیں دکھائے؟ تمام انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں ہم لوگ سب دیکھتے ہیں نا کہ کتنے معجزے دکھائے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے. سبحان اللہ. اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے.
تو یہاں بھی یہاں جو خاص وہ معجزہ یا دلیل کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بس بات کو ٹالنے کے لیے، یعنی ان کو ماننا تو نہیں تھا لیکن بس ان کی بات کو ٹالنے کے لیے وہ ایسا کہہ رہے تھے۔ اور دیکھیں آج بھی جب لوگوں کو شرک سے روکا جاتا ہے تو لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ کے لیے کوشچن ہے، یہی آیت کو دیکھتے ہوئے بتائیے کیا کہتے ہیں؟ یہی آیت کو، ابھی جو بات ہوئی نا وہی آیت کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیے کیا جواب دیتے ہیں آج بھی لوگ؟ یہ ہمارے آبا و کرتے ہیں، اجداد بہت کرتے یہ تھے تو ہم ان کے مطلب ان کی رسومات کو فالو کر رہے ہیں۔ جی بالکل پہلے لوگ کیا بالکل غلط کرتے تھے جو اب تم ہاں لوگ بول رہے ہو ایسا بولتے ہیں؟ جی بالکل صحیح۔ کیا وہ لوگ غلط تھے؟ ہمارے جو باپ دادا جو اتنے سالوں سے کرتے آ رہے ہیں وہ کیا غلط تھے؟ تو تم لوگ اب یہ نئی نئی بات بتا رہے ہیں ہم کو، ہے نا؟ تو دیکھیں یہی جو پہلے کے لوگ کرتے تھے نا، اتنے سالوں سے 1400 سال ہو گئے اس سے زیادہ، یہ کیونکہ پہلے کی بات ہے نا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی نہیں بلکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے یعنی نوح علیہ السلام سے جب سے یہ سب شروع ہوا شرک، تب سے لوگوں کا یہی شیوا رہا کہ وہ اسی طرح سے بات کر رہے تھے۔ تو دیکھیں سائیکولوجی جو رہتی نا انسان کی وہ کبھی چینج نہیں ہوتی، جو اس وقت تھا وہی آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے تو باپ دادا کرتے تھے تو وہ کیا غلط تھے؟ تو دیکھیں آج بھی وہی لوگ دیتے، جیسے پہلے جواب دیتے تھے وہی آج بھی دیتے۔ چلے آیت نمبر 11 پہ آتے ہیں، قالت لہم رسلہم، کہا ان کو ان کے رسولوں نے، نحنو نہیں ہم، الا بشر مگر ایک انسان تمہارے جیسے، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، یمن احسان کرتا ہے جس پر چاہتا ہے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، وما کان لنا اور نہیں ہے ہمارے لیے، ان نأتیکم بسلطان کہ ہم لے آئے ہم آئے تمہارے پاس، بسلطان ساتھ ایک دلیل کے، ایک سلطان کے، باذن اللہ ساتھ اللہ کے اذن سے، وعلی اللہ اور اللہ پر، فلیتوکل المؤمنون چاہیے کیا توکل کرے ایمان لانے والے۔ تو یہاں جو ہے وہ ان کا قالت رسولوں یعنی رسولوں کا جواب تھا، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے انسان ہے، یہ بات صحیح ہے، اور بشریت کے اعتبار سے ہم تمہارے جیسے ہی بشر ہے، یعنی کتنی عاجزی تھی ان لوگوں میں نا کہ پیغمبروں میں، کہ یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو نبی ہے، ہم تو پیغمبر ہے، بلکہ پہلے ایکسپٹ کیے، اور پہلے کے بعد میں بھی یعنی عاجزی ہے ان کے اندر، ایسا نہیں کہا کہ نہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں یا یہ ہے، بلکہ کیا کہا کہ ہم بھی تمہاری طرح انسان ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس پر نبوت کا احسان کرتا ہے، جسے چاہتا ہے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے۔ یعنی رسولوں نے کہا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ہم بشر نہیں ہے، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے مزید احسان یہ کیا کہ ہمیں علم حق اور بصیرت عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ اللہ کی مرضی اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ احسان کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کیا احسان کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اور اسی علم حق کی دعوت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یہ کس نے کہا؟ پیغمبروں نے کہا، اور ہمارے اختیار میں اور کچھ نہیں، نہ ہی ہم اپنی مرضی سے تمہیں کوئی معجزہ دکھا سکتے۔ انہوں نے کہا نا کہ بسلطان مبین، کوئی کھلی دلیل لاؤ کہ جس سے ہم کو یقین ہو کہ تم پیغمبر ہو اللہ تعالیٰ کے۔ تو پیغمبر کہنے لگے کہ ہم تو بشر ہے تمہاری طرح، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، نبوت عطا فرمائی، اور وہ بھی اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے چن لیتا ہے، تو ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے کسی کو معجزہ دکھانا، اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھانے کی قدرت رکھتے، اور نہ ہی کبھی ایسا دعویٰ کیا کہ، بلکہ ہم اپنے کاموں پر تو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ پر ہی بس چاہیے کہ توکل کرے ایمان لانے والے، یعنی اللہ ہی اگر چاہے تو کوئی معجزہ دکھائے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں، یعنی سارا توکل کس پر ہے؟ انبیاء ہونے کے باوجود بھی سارا توکل کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، اور یہ کہ ہمارے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم تمہیں معجزہ دکھائے، اسی لیے یہاں یہ آیا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اور جسے چاہیے توکل، اور ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی بات ہے کہ جو بھی چاہتا ہے نا کہ کسی پر توکل کرے، یہاں جو بات آئی نا
وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور بس چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کرے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی پر توکل کرنا ہے تو وہ کس پر کرنا چاہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے توکل، کیونکہ جو بھی اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ کرے گا تو وہ ہمیشہ مایوس ہوگا، چاہے وہ کتنا بھی اس کا اپنا ہو، کتنا اس کا قریبی ہو، کتنا بھی اس کا بیسٹ ہو، تب بھی اس کو اس سے مایوسی ہی ملیں گی. لیکن جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو مایوس نہیں ہونے دیں گا. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنے ہی بھائی بہن ہو یا کوئی اپنے ہی دوست ہو، کوئی اپنے ہی ساتھی ہو، وہی اپنے خلاف ہو جاتے یا وہی اپنا نقصان کرتے ہیں، کیونکہ انسان انہی پر زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی پر بھی یعنی کسی پر بھی کوئی بھی اس میں چاہے شوہر ہو، بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اولاد ہو، کسی پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. سب سے زیادہ کس پر کرنا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، مگر سب سے زیادہ توکل اور بھروسہ جو ہے وہ کس کی ذات پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہی ہونا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی جیسا ہم لوگ جو امید رکھیں گے نا اللہ تعالیٰ سے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاملات کرتے ہیں. اگر ہم اچھی امید رکھیں گے، اچھا بھروسہ رکھیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب خیر ہی کرے گا. اگر ہم ہمیشہ نیگیٹو سوچیں گے تو پھر نیگیٹو ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ توکل اللہ تعالیٰ پر رکھنے والا بنائے. اور وہ ہم لوگ جو دعا بھی پڑھتے ہیں نا کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم، صبح میں جو پڑھتے ہیں ہم لوگ 7 بار تو وہ جو بھی پڑھتا ہے 7 ٹائم، تو اس کا کیا فائدہ ہے کہ وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. چلے آخر آیت کرتے ہیں ہم. وما لنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور کیا ہے ہم کو کہ ہم نہ توکل کرے اللہ پر ہی. وقد ہدانا سبلنا، اور حالانکہ تحقیق اس نے ہی ہدایت دی ہم کو، سبلنا ہمارے راستوں کی، ولنصبرن، اور البتہ ہم ضرور صبر کریں گے، علی ما آذیتمونا، اس پر جو اذیت دے رہے ہو تم ہم کو، وعلی اللہ فلیتوکل، اور اللہ پر ہی فلیتوکل، بس چاہیے کیا بھروسہ کرے، متوکلون بھروسہ کرنے والے، توکل کرنے والے. سبحان اللہ. پھر یہاں مزید پیغمبروں نے کیا کہا کہ یعنی اپنی طرف آنے والے یہاں پیغمبروں نے مزید کیا کہا کہ ہم جو ہے وہ وما لنا ان نتوکل علی اللہ، کہ ہم یعنی اور کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر کیوں توکل نہیں کرے، جبکہ اسی نے ہم کو ہدانا ہدایت دی ہمیں اپنے راستوں کی طرف، ہمارے راستوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف لانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. تو اسی پر ہم لوگوں کو توکل، یعنی اس راستے کی ہدایت کے راستے کی طرف، نبوت کے راستے کی طرف، رسالت کے راستے کی طرف، علم کے راستے کی طرف، دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستے کی طرف آنے کی ہدایت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے لیے کیا کہا پیغمبروں نے؟ اسی لیے ہم اللہ پر ہی توکل کریں گے. تو اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے، جو بھی یعنی ہم سب کو، یعنی جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی، کہ جو بھی یعنی جس کو بھی ہدایت ملتی ہے تو وہ ہدایت دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہاں پیچھے ہے نا من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ جس پر احسان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بھی احسان کیا نا، یمنو کہ احسان کیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے. ادروائز تو دیکھیں دنیا میں کتنے ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں، یہاں کویت میں ہی کتنے لوگ ہیں، سالمیہ میں ہی کتنے لوگ ہیں، مگر ان میں سے کتنے لوگ قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنے لوگ ایسی مجلس سے جڑے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ابھی تک ایسی مجلسوں سے جڑے ہی نہیں اور نہ ان کے دل میں کبھی خیال ہی آیا. بہت سے لوگ ہیں نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے نا. اس کو احسان ماننا چاہیے. یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا کی تمام جھنجھٹوں سے نکال کر دین کی طرف لایا، قرآن کے علم کی طرف لایا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لانے والا بھی اللہ ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو توکل بھی اس کے معاملے میں اور ہر معاملے میں کس پر کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہی کرنا چاہیے، جس طرح سے رسولوں نے کیا. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور پھر کیا کہا رسولوں نے
کہ البتہ ہم ضرور صبر کریں گے اوپر اس کے جو اذیت دے رہے ہو تم ہم کو، یعنی کہ جو قوم جو بھی ان کی مخالف، جو بھی رسولوں کی مخالفت کرتی تھی، جو نیگیٹو پروپیگنڈا کرتی تھی، یا جو بھی اذیت دیتی تھی، جو بھی ان کا مذاق اڑاتی تھی، تو اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ہم البتہ ضرور صبر کریں گے. سبحان اللہ. تو یہاں دو صفات بتائی گئی ہے جو ہر ایک میں ہونا چاہیے، اور خاص کر کے جو دین کی دعوت دے اس کے اندر یہ بہت ہونا چاہیے کہ اللہ پر توکل اس کا بہت زیادہ ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کا بھروسہ توکل اللہ تعالیٰ پر بہت سب سے زیادہ ہو، اور صبر کرنے والے ہونا چاہیے کہ وہ سامنے والوں کی اذیتوں کو، یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو دین میں آتا ہے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی زیادہ باتیں سننے ملتی ہے. تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. ریئیکشن، نیگیٹو ریئیکشن نہیں شو کرنا چاہیے کہ دیکھیں ابھی اتنی بات آئی نا، ابھی تک ہم لوگ کتنا سنتے ہیں قوموں کے بارے میں کہ قوموں نے کس کس طرح سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھے. ابھی تو ہم لوگ سیرہ میں بھی الحمدللہ اتنا سنتے ہیں کہ کس طرح سے اذیت پہنچائی. تو کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کہ ان کو بددعا دی یا ان کو عذاب کی دھمکی دی؟ نہیں، بلکہ وہ ابھی لاسٹ جو ہم لوگوں نے سنے کہ طائف کا، تو وہ بلکہ عذاب کا فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر اپنے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا تھا کہ ہاں بھیج دو بھیج دو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب، اتنی ہم کو اذیت دی. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر تحمل لائے. اور کیسا ظرف تھا ان انبیاء کا کہ اتنی خود کی ذات پر تکلیف پہنچتی تھی، نقصان ہوتا تھا خود کی ذات کو، جان مال ہر قسم سے، عزت بھی ان کی داؤ پر لگتی تھی. واقع عفق کی یاد کیجئے جب عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگایا گیا، لیکن کس طرح سے وہ صبر کرتے رہے اور کس طرح سے توکل کرتے رہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، اور جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں یہ جو صفات ہے انبیاء کی، وہ صفات اپنے اندر بھی ڈال دے، اور لوگوں سے معاف کرنے والا، لوگوں کو معاف کرنے والا، لوگوں کو درگزر کرنے والا. یہاں جو آیا نا آزیتمونا، کیا اذیت دی تم نے ہم کو، تو ہم کو تو جب بھی کوئی اذیت دیتا ہے تو فوراً سے ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے ظرف کو بڑھائے کہ ہم لوگوں کے مخالفتوں کو، اذیتوں کو برداشت کرنے والے ہو، درگزر کرنے والے، تبھی تو اتنے بڑے درجات ملتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہاں آخر میں یہی وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. بس چاہیے کہ بھروسہ کرے، بھروسہ کرنے والے اللہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اور قرآن میں ایک جگہ پر آتا ہے نا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اور سبحان اللہ، کبھی بھی یعنی اس کو آزما کر بھی آپ لوگ دیکھیے اپنے اوپر کہ کبھی کوئی آپ کے خلاف کچھ چال چل رہا ہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ آپ کا نقصان کرے، تو آپ لوگوں کو بولنے کی بجائے کہ جن سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے ان کو بھی بولنے سے بجائے اور دوسروں کو بھی بولنے سے بجائے آپ بس خاموش رہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. پھر دیکھیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں اور کس طرح آپ کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بس ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کرے. اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا. چلو آیت کمپلیٹ ہوئی الحمدللہ 12، اور ٹائم بھی ہو گیا الحمدللہ. ابھی ہم لوگ شروع کرتے ہیں اپنا گروپ. ہاں، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.